बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम तीन नहायत अहम जो है मौज़ूआत उन पर जो है वो बात करेंगे। बड़े हसास मौजू हैं। सबसे पहले जो पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया पर जिसके दूररस असरात जो है मुरतब हो रहे हैं और होने जा रहे हैं और मुस्तकबिल में ऐसा ही नज़र आ रहा है। एक तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका है, जिसमें अमरीकी सदर के साथ होने वाले ज़ोराना जो है वो तारीख़ का एक मुनफरिद बाब बन चुका है और ये दौरा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के लिए नए रुख की अलामत समझा जा रहा है। इसके अलावा दूसरी जानब ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और इसमें अमरीका की मुमकिन शमूलियत दुनिया को एक नए बहरान की तरफ धकेल सकती है और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये सूरत हाल कई सफारती चैलेंजेस लेकर आ रही है। तीसरा पहलू इससे थोड़ा हट कर है, ताहम नहायत अहम है, वो हम अपने लास्ट सेगमेंट में उस पर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का हालिया बजट, जिस पर बहस जो है वो कम और बेदिली ज़्यादा नज़र आ रही है, और क्या बजट आम पाकिस्तान के लिए कुछ रिलीफ लाया है या ये महज रवायती दादो शुमार का गोरख धंधा एक दफ़ा फिर साबित हुआ है। ये हम बात करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट में। आज के ही प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद होंगे हमारे मेहमान स्टूडियो में सीनियर डिफेंस रिपोर्टर हैं जनाब अब्दुल सत्तार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी हैं PRA पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब असगर चौधरी साहब। सबसे पहले सर आपकी तरफ आऊँगा सत्तार चौधरी साहब के ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका और ज़ोराना दिया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, क्या फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर का अमरीकी सदर के साथ ज़ोराना एक तारीखी पेशरफ्त लगती है आपको? जी बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से भी और ख़ुद इंटरनल अगर पाकिस्तानी हालात देखें और उस हवाले से भी और इंटरनेशनल जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है उसमें पाकिस्तान की अहमियत वैसे तो हर दौर में ही रही है, लेकिन इस वक्त चूँकि ईरान इसराइल जंग आलमोस्ट अपने उस फुल ब्लूम में पहुंची हुई है और अब अमेरिका को ये फ़ैसला करना है कि वो ये जंग बंद करवाने के लिए उसके पास क्या रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है कि वो ख़ुद इस जंग में कूद जाए और ऑब्वियसली अमेरिका का अस्करी हवाले से ईरान के लिए उसको हमले को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। तो वो जंग अल्टीमेटली जैसे जापान के साथ जंग का इख्तिताम हुआ था, खुदा न खास्ता ऐसी किसी सिचुएशन में ये जंग ख़त्म ना हो। दूसरी जो है ना वो मेरे ख़्याल में सुलह है, सालसी है, जंग बंदी है, ईरान और इसराइल दरमियान में कहीं किसी ऐसी पॉइंट पे आके उनको जंग बंद करवाई जाए। उस सिचुएशन में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा अहमियत है, यानी सऊदी अरब को भी आप पीछे छोड़ दें। ईरान के साथ जो ताल्लुकात सऊदी अरब के पिछले कुछ अरसे से डेवलप हुए हैं फ्रेंडली, उसके बावजूद पाकिस्तान ईरान के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। और ट्रंप ने इस मौके के ऊपर हाफिज़ आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है उनको दावत देकर वाइट हाउस में, मैं समझता हूँ कि उसने इस हकीकत को रियलाइज़ किया है कि अगर मैंने इस खित्ते में इस मौजूदा चैलेंज से निकलना है और इज़्ज़त भी बचानी है तो मुझे डायरेक्ट इनसे बात करनी पड़ेगी। और ये फ़ैसला अफ़गानिस्तान वार में उसको यही फ़ैसला करने में 20 साल लगे थे, जो उसने जंग के पहले हफ्ते में ये सोच लिया कि जब तक पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका की हमायत नहीं करेगा उसके बगैर वो वहाँ से निकल नहीं सकता। क्योंकि ट्रंप को मैं समझता हूँ कि इसराइल ने एक ऐसे उसमें गर्दाब में फंसा दिया है कि वो उससे लातल्लक भी नहीं रह सकता और उसमें कूद भी नहीं सकता। तो अमेरिकन मीडिया तो ये कह रहा है सोर्सेज से कि अमेरिका डायरेक्ट इस पे हमला करेगा ईरान पे और इस जंग में खुद शरीक होगा। अगर वो खुद शरीक होता है तो ऑब्वियसली कुछ अमेरिकन मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि शायद कुछ एक आध दिन में अगले 24 घंटों में अमेरिका जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट दावत देने जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। एक अफवाह ये भी गर्दिश कर रही है कि कुछ कल 3 तैयारे रात गए जो हैं वो प्राइवेट जेट्स उड़े हैं मस्कत की तरफ, तो अमान में जो मुज़ाकरात होने जा रहे थे शायद वो उसकी तस्दीक बहरहाल हुकाम की जानिब से नहीं हुई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कुछ ना कुछ बैकडोर में मुज़ाकरात के वाले चीज़ें चल रही हैं। ऐसा तो खैर रिपोर्ट्स आ रही हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि ईरान को अमेरिका कह रहा है कि अभी मुज़ाकरात हो सकते हैं। अच्छा, ट्रंप के बारे में अनप्रडिक्टेबल है ट्रंप, वो सुबह कुछ कहता है शाम को कुछ कहता है। वो एक दिन पहले ये कह रहा था ईरान ने अपना टाइम ज़ाया कर दिया, अब कोई फ़ायदा नहीं, में 2 हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि वो बेसिकली नर्व्स चेक करता है। अब जो प्लेयर्स मैदान में हैं वो तो अभी बाहर बैठा हुआ है,
تو اس نے میرے خیال میں اس ساری سچویشن سے نکلنے کے لیے ایران کو وہ اعصابی طور پہ شاید کمزور کرنے کے لیے اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے، یا ان کا میڈیا یہ چلا رہا ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ جنگ میں کود جائے گا. لیکن اس وقت تک جو اسرائیل کا نقصان ہو چکا ہے، خود اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ بند ہو جائے، چاہے ایران کی مرضی کے مطابق ہی ہو جائے. لیکن امریکہ کو ہزیمت جو اٹھانی پڑ رہی ہے اور پڑے گی آنے والے دنوں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ میں دو اور فریق ہیں جن کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، ایک رشیا ہے اور ایک چائنا ہے، اور وہ دونوں ایران کے ساتھ غیر مشروط ان کی حمایت موجود ہے. اور ہم چائنیز پریزیڈنٹ کا یہ سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے آئی اوپننگ ہے کہ اس نے کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے چل سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایران اسرائیل کو اب تک جتنا بھی اس نے نقصان پہنچایا، اس میں کہیں نہ کہیں اس کو ایران کی جو اپنی ٹیکنالوجی ہے اس کے علاوہ اس کو کہیں نہ کہیں سے اسسٹنس ضرور ملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بطور ڈیفنس رپورٹر جو ایون انفارمیشن ہوتی ہے اس کی بھی ہیلپ ہوتی ہے. تو چائنا کے بغیر ہمیں بھی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں ہمیں چائنا کی بڑی سپورٹ ملی، تو ہم نے انڈیا کو وہاں پہنچا دیا جہاں شاید اس کو 20 سال لگے واپس اٹھنے میں. اب اس وقت وہ پوری دنیا میں ذلیل بھی ہوا ہے، بدنام بھی ہوا ہے، اور اس کی وہ جو خطے میں تھانے داری تھی اس کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا. اب یہ آپ سمجھیں کہ اسی جنگ کا اگلا سٹیپ ہے کہ اب چائنا اس کو جواب دے رہا ہے امریکہ کو کہ بھائی جان اس خطے میں چائنا اگلی تو سپر پاور بننا ہی ہے نا اس نے، لیکن اس خطے میں امریکی انفلوئنس اس لیول کا نہیں رہے گا جو ماضی میں رہا ہے انڈیا کی وجہ سے یا افغانستان. قبول بھی نہیں ہے چائنا کو اوبویسلی چائنا کی، اور چائنا تو بزنس مین ہے، اس کے تو اپنے بزنس سٹیکس ہیں، اور وہ بڑے سکون سے تحمل سے ساری چیزوں کو فیس کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ 2-4 دنوں میں یا 2-4 مہینوں میں یا 2-4 سالوں میں وہ امریکہ کی سپریمیسی کو کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے، جبکہ امریکہ ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کرتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہاں تباہی مچاتا ہے. چائنا بلڈ کرتا ہے. آپ پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیں یا چائنا کے دیگر ملکوں کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ یہ نہیں کرتا کہ جنگ کر کے انفراسٹرکچر تباہ کر کے ملکوں کو نیچے لایا جائے. وہ میوچل جو انٹرسٹ ہے اس کو وہ کہتا ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جتنی بھی چائنا نے پاکستان کو امداد دی ہے، پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس لیول کی جی ڈی پی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ اتنے $58 بلین کے اس نے پروجیکٹس کیے پاکستان میں سی پیک کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ کے لیے پاکستان کی وہ اہمیت ہے جو شاید 9/11 کے بعد پرویز مشرف کی بھی نہیں تھی. صحیح ہے. تو جب یہ جو زہرانہ دیا گیا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے، اس کی میزبانی کی روایتی اہمیت کیا سمجھتے ہیں آپ، جو روایت امریکہ کی؟ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو حامد کرزئی امریکہ کا دورہ کر رہا تھا تو ریڈ کارپٹ بچھایا گیا تھا، تو اس کے اترنے سے پہلے امریکی صدر نے وہ ریڈ کارپٹ اٹھوا دیا تھا. یہ جو پروٹوکول دینا ہوتا ہے نا اسٹیٹ لیول پہ افراد کو، مختلف ممالک کے جو ہیڈز ہوتے ہیں یا مختلف اداروں کے، سب سے پہلی بات تو آپ دیکھیں کہ پاکستانی پولیٹیکل قیادت نہیں، پاکستانی آرمی چیف کو دعوت دی گئی ہے وائٹ ہاؤس میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی سگنیفیکینس ہے. اگر آپ کو اس کو لوکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو عمران خان کہتا تھا نا میں نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو امریکہ نے وہ عملی طور پہ بتا دیا کہ ان کی واقعی کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان میں. وہ فیوچر حافظ عاصم منیر کے ساتھ دیکھ رہا ہے پاکستان کا. اسی لیے اس نے کہا کہ رائٹ جو پرسن ہے پاکستان میں جو فیصلہ کن، اس نے ایک جملہ بھی کہا کہ فیصلہ سازی اور پاور جو حافظ صاحب کی یوز کرنے کی طاقت ہے، اس کو اس نے پریز کیا ٹرمپ نے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو خطے میں اب حافظ صاحب کی مدد کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو پاکستان کو خاص طور پہ انڈیا کی جنگ کے بعد جو حافظ عاصم منیر کو امریکہ کی طرف سے پذیرائی ملی ہے، وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. اب یہ ڈیسائیڈ کرنا قیادت کا کام ہے کہ وہ اس جو بھی امریکہ کا تو اوبیسلی جو بھی مطالبہ ہوگا وہ اسرائیل کے حوالے سے ہوگا نا، اسرائیل کے حق میں ہوگا، کیونکہ ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف اسرائیل اور امریکہ اکٹھے کھڑے ہیں. تو پاکستان کو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ ایران کو اسلحہ دو اور وہ ہمارے اوپر جنگ کرے. وہ اوبیسلی اس کی جو ٹرمپ کا مطالبہ جو بھی ہوگا اس میں وہ یہی کہے گا کہ یار کسی طریقے سے ان کو میڈیشن کروا کے جنگ بند کروائیں، اس میں سے نکالیں. صحیح. میں چوہی صاحب دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا اصغر صاحب سے پوچھ لوں، بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. اصغر صاحب، یہ جو کل ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو اس دورے کو پاک امریکہ تعلقات کی ایک نئی جہت کہا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ راج صاحب. جو
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ وہ سابق جو ان کی فارن سیکرٹریز تھی ان کا ایک بڑا جملہ بڑا وائرل ہوا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ساس بہو والے تعلقات ہیں اور نوک جھوک بھی لگی رہتی ہے اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں. کل کی جو پذیرائی فیلڈ مارشل ہمارے جو ہیں ان کی امریکہ کے اندر ہوئی جو تو مجھے یاد آ گیا 1961 میں جو فیلڈ مارشل ایوب خان جو اس وقت صدر پاکستان تھے جب اور پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی تھے تو جب ان کا دورہ ہوا اور کیا پرتپاک وہ دورہ تھا کس طریقے سے ان کا استقبال ہوا. امریکن پریزیڈنٹ خود آئے ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو کرنے اپنے باقی جو ان کے کابینہ کے ساتھی تھے بلکہ ایون کہ ان کے افواج کے چیف تھے وہ بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے. تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں یہ سلسلے جب سے تعلقات ہمارے آپس میں بنے ہیں اس وقت سے جاری ہیں. کبھی ہم آنکھوں کا تارا بن جاتے ہیں کبھی آنکھوں میں کھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں امریکہ اور پاکستان ویسے بھی ایک الائی ہے اور ٹائم ٹیسٹڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں جس طرح بسا اوقات پاکستان اعتماد نہیں کرتا ہے امریکہ کے اوپر امریکہ بھی ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا ہے. اور نا آپ دیکھیں نا جب آپ کے پڑوس میں جب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی رشیا جو ہے وہ آ جائے گا گرم پانیوں تک انہیں روندے گا اس کے بعد پاکستان کو اور پھر پہنچے گا گرم پانیوں تک. آج تو ویسے بھی ہم اسے گرم پانیوں تک خود ہی لے آئے ہیں لیکن وہ جو جنگ تھی وہاں پر آپ پاکستان کا رول دیکھیں کیا تھا اور سپر پاور کس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تھی. آج دنیا کو یقیناً اس کا نقصان ہو رہا ہے. رشیا کا ٹوٹنا پوری دنیا کے لیے نقصان ہے کیونکہ جو پاور آف بیلنس تھا وہ اب ڈسٹرب ہو گیا نا. ایک ہی سپر پاور رہ گئی ہے امریکہ. تو جو کل کی پذیرائی تھی میری چھاتی تو 56 انچ کی چوڑی ہوئی ہے جی. ہم تو وہ بھی دیکھ رہے تھے بالخصوص جب سے یہاں سے گئی تھی امریکن فورسز نکلے تھی جب پہلا دور تھا رشیا کی واپسی کا تو اس کے بعد سے یہ تعلقات پاکستان اور امریکہ کے بہت کشیدہ رہے ہیں. پھر دوبارہ جب 9/11 ہوا پھر ذرا ہم آنکھ کا تارا بنے مگر وہ اتنا اعتماد نہیں تھا جو اس دور میں تھا. اب بڑے عرصے کے بعد اور ایک چیز اور سر بتا دیں ذرا تھوڑا سا آپ اس کو چیک بھی کر لیں کہ یہ ایک نجی زورانہ تھا امریکن پریزیڈنٹ کا اور امریکن پریزیڈنٹ مترف ہے اس بات کے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے اس کا جو رول تھا پاک انڈیا جنگ کے اندر. دیکھیں نا 2 ایٹمی ممالک گزار ہے یس 2 ایٹمی ممالک اس خطے کے سر اور وہ جنگ کے دانے کے اوپر پہنچ چکے ہیں. ادھر سے بھی ہو رہا ہے ادھر سے بھی اور پھر جو ہمارا جواب تھا وہ ہمارا جواب تو لاجواب تھا. تو ظاہر ہے کہ پھر مودی صاحب نے گھٹنے ٹیکے اور تب جا کے وہ انوالو ہوئے. جیسے اس ملاقات میں کوئی اہم سیکیورٹی اور سفارتی امور پہ بھی گفتگو ہوئی. دیکھیں لازمی بات ہے جب آپ بیٹھتے ہیں باتیں تو ساری ہوتی ہیں لیکن آپ ایک چیز یقین رکھیں رائے صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ حافظ ہے اس وقت سپہ سالار اور حافظ اپنے ٹینک کو بھی عزم کر لے گا اپنی کوئی توپ گئی ہے اس کو بھی عزم کر لے گا مسجد کے اوپر جو اٹیک ہوا اسے عزم نہیں کرے گا. یہ جملہ میں نے آپ کو کہا تھا نا. تو آپ یقین رکھیں کہ اس وقت جو ہمارے سپہ سالار ہیں حافظ قرآن ہیں اور انہوں نے جو مردوں کی طرح وہاں پر نمائندگی کی ہے پاکستان کی یہ پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی ہے. میں بالکل چوہدری صاحب کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو مائنس کیا ہے سول لیڈرشپ کو. نہیں وہ سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے وہ فیلڈ مارشل ہیں اس ملک اس ریاست کے فیلڈ مارشل ہیں. تو دیکھیں تھوڑا سا مجھے پھر شاید میرے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کوئی بات کر دیتا ہوں یار آپ کالوں کے اوپر کالیں کرتے رہے. کسی طریقے سے بائیڈن جو ہے وہ ہماری بات کر لے ہم سے بات کر لے. پھر ہماری بڑی کوشش رہی کہ نہیں ایک ہمارے حق میں کوئی ٹویٹ آ جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کال کر لے کچھ بھی ہو جائے. کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو عزت دی سر تو روزانہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ٹویٹس ہیں ان کے اندر پاکستان کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور یہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار کسی آرمی چیف کو اس طرح کی وہاں پر عزت دی گئی ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی اور آپ کو لگتا ہے اس ملاقات سے پھر اب ساکھ تھوڑی مزید بہتر ہوگی پاکستان کی؟ بہت بہتر ہوگی.
دیکھیں جو خطے کا خود ساختہ بدماش بنا پھرتا تھا نا, میں بڑا فن خان ہوں, ہر چیز میں ٹانگ اڑانا, نام اس کا ہم نے نہیں پوری دنیا میں نے رکھا تھا, بچر آف گجرات, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جس طرح کی وہ اس کی دھمکیاں تھی, باتیں تھی, منہ سے شعلے اگلتا تھا. رب کریم نے یہ ملک سر 27 رمضان کو موضع وجود میں آیا تھا, یہ اسلام کے نام کے اوپر موضع وجود میں آیا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک بنا تھا. یہ اس کا پرچم نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب جاری ہے تو 10 تاریخ کو آپ دیکھ لیں, آج پوری دنیا مترف ہے. جیسے اب چوئی صاحب نے بات کی, ہم اپنے چائنیز دوستوں کے انتہائی شکر گزار ہیں, ہمارے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں, ہمارا سے بلند ہے ہماری دوستی, بحر الکائل سے گہری ہے, اور انہوں نے ثابت کیا اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے, اور کیسے ہم نے دھول چٹائی. ویسے ایک لائٹر نوٹ میں یہ بھی بات کر دوں, دیکھیں ان کی جو ٹیکنالوجی ہے نا, اس کی سب سے بیسٹ جو مارکیٹنگ کی ہے وہ پاکستان نے کی ہے. آج پوری دنیا کہتی ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی کہاں گئی, فرانس کی ٹیکنالوجی, امریکن ٹیکنالوجی کہاں پر گئی, جرمن ٹیکنالوجی کہاں گئی, جرمن ٹیکنالوجی پیچھے رہ گئی صرف چائنیز ٹیکنالوجی. صحیح. میں دوبارہ آتا ہوں جوئی صاحب سے, ضرور ایک اہم ایشو ڈسکس کرنا ہے. جوئی صاحب, یہ جو ایران اسرائیل جنگ ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے بادی نظر میں, ایز اے ڈیفینس رپورٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں جو ہے وہ کودنے جا رہا ہے؟ اگر کودتا ہے تو مشرق وسطیٰ کے ممالک کا اس پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں, مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک تو پہلے ہی آن بورڈ ہیں, اسرائیل کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی. اور اگر آپ ان کی مطلب وہ پلاننگ اگر دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی سطح پہ مطلب جو اپنی فضائی حدود ہے وہ بھی امریکہ کو اور اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. اور وہ اوبویسلی ایران سے تنگ بھی ہیں کسی حد تک جو اسلامی ممالک ہیں. ایون میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو ایک براڈ پرسپیکٹو میں ایران کے ساتھ کھڑا ہوا, اور بڑا دانشمندانہ فیصلہ تھا پاکستان کی پولیٹیکل قیادت کا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں. ورنہ اگر آپ دیکھیں انڈیا پاکستان جنگ کے دوران انڈین وزیر خارجہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ تہران میں بیٹھ کے MOU سائن کر رہا تھا. کلبھوشن جو نیٹ ورکنگ کر رہا تھا پاکستان میں, وہ چابہار سے بیٹھ کے کر رہا تھا, اور وہ پوری اس کو سپورٹ حاصل تھی ایران کی. آپ حکومت تو نہیں کہہ سکتے, لیکن پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں بلوچستان میں, بغضی ہے نا موساد کی شکل میں اس نے. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ہم جب ہم اس ذاتی معاملات میں جائیں گے تو پھر ہم بھی سوچیں گے کہ یار ایران ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا ہے. جیسے افغانستان کا ہم نے اتنے دہائیوں سے ان کو ہم کیٹر کر رہے ہیں, ان کی ہم میزبانی کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. کیونکہ 20 سال تک امریکہ اور انڈیا نے افغانستان میں $20 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی, کوئی ایک انفراسٹرکچر نہیں بنایا. انہوں نے صرف وہاں پاکستان کے خلاف نفرت بوئی. وہ کیوں تھی؟ پراکسیز کی ہیں. یس, پاکستان کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح, اور وہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں اوبویسلی آخری جو رکاوٹ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ پاکستان ہی ہے. وہ سعودی عرب نہیں ہے یا عرب ممالک نہیں ہے, وہ ایران ہے یا پاکستان ہے, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے, جو ایک گریٹر اسرائیل ان کا منصوبہ ہے. اور اسرائیل جب چاہے گا امریکہ سے وہ فیصلہ اپنی مرضی کا کروائے گا. مجھے تاریخ میں کوئی ایک ایسا موقع بتا دیں جب اسرائیل نے کہا ہو, امریکہ نے کہا ہو نہیں یہ ہم نہیں کریں گے. وہ تو پہلے اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں اور ہم حملہ کریں گے ایران کے اوپر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حافظ صاحب کو آن بورڈ لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر گیم ادھر چلی گئی کہ امریکہ کو بھی اس میں فزیکلی انوالو ہونا پڑا, تو ہماری فیس سیونگ کون کروائے گا؟ وہ پھر فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر کروائیں گے, اور وہ اس شرط پہ ہی کروائیں گے کہ آپ واپس جائیں. جو ایران نے کچھ علاقے قبضہ کیے ہوئے نا. اچھا, اس ساری سچویشن میں پاکستان کا رول جو ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستان کا تشخص پوری دنیا میں ایک, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. اس حوالے سے فیلڈ مارشل خوش قسمت بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب انڈیا کا مسئلہ تو پیچھے رہ گیا. انڈیا تو کوئی مطالبہ ہی نہیں کر سکتا امریکہ کے سامنے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کرو. وہی پاکستان کی تو اس کو خود ضرورت پڑ گئی ہے امریکہ کو. تو اگر امریکہ کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا, امریکہ کو یہ حملہ کرنا پڑے گا, اور اگر وہ کرے گا تو نقصان ہوگا, جنگ کا دائرہ پھیلے گا, اور اس موقع کے اوپر پاکستان اپنی شرائط پر امریکہ کو وہاں سے فیس سیونگ دے سکتا ہے. اور اس کی ایک شرط میرے خیال میں ٹرمپ کی خواہش یہ ضرور رہی ہوگی کہ پاکستان چائنا سے فاصلہ پیدا کرے, جو کہ ممکن نہیں ہے. جی صاحب, سفارتی چیلنجز کیا درپیش ہو سکتے ہیں اس جنگ میں ممکنہ طور پر پاکستان کو؟
राय साहब देखें, मैं ज़रा एक आपका जो पहले आपने चोई साहब से एक बात की थी, अगर अमेरिका इस जंग में आ जाता है ना तो पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा सर। देखें, आपकी जो बिलखसूस जो तेल की तिजारत है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा एक तो प्रोड्यूस यहाँ से होता है और फिर जो आबी गुज़रगाहें हैं वो यहाँ की हैं। अभी देखें, सिर्फ ईरान और इसराइल के दरमियान अभी फ़ज़ाई मार्के ही हो रहे हैं, और जो तेल की कीमत थी आप उसमें देख लें कि मेरे ख्याल में अब 9% से ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया। जो 64-65 डॉलर थी, अब वो गालबन $78 के लगभग वो कीमतें पहुंच चुकी हैं। फिर जब जंग होती है तो जंग में फिर ये नहीं देखा जाता कि हमने दुनिया को बचाना किस तरह है। आखिरी अरबा, जिस तरह चोई साहब ने एक बात की थी ना, तो आखिरी अरबा तो ये भी हो सकता है कि ठीक है जो जापान के ऊपर किया था जी, वहाँ पर भी ये कर दें, तो जापान का तो आज तक आप भुगत रहे हैं, ये आप किस तरह करेंगे। सफारती मास के ऊपर देखिए पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम है। बहुत अच्छी काविशें रही हैं पाकिस्तान की। आज फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में आप ख़ुद भी मौजूद थे, फॉरेन ऑफिस को देख लें आज उसका क्या स्टांस था। और फिर जो कुछ लोग जो कल से कुछ बातें कर रहे थे ना, जब ये मुलाकात हो रही थी वाइट हाउस में, भाई आपके सामने मौक़िफ़ आ गया ना पाकिस्तान का। बल्कि इवन कि मैं वो एक स्टेटमेंट देख रहा था फील्ड मार्शल साहब की कि पाकिस्तान ईरान की हमायत उसी तरह जारी रखेगा। ये किसी न्यूज़ चैनल की एक टिकर था, पीछे उनकी तस्वीर थी, मतलब अमेरिका के अंदर खड़े होकर उस मुलाकात के बाद भी वो ये कह रहे हैं। तो 21 ममालिक जो हैं इस्लामी ममालिक, उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर्स की एक मुश्तरका एलामिया भी वो जारी हो चुका है। ईरान की सियासी, सफारती, अखलाकी हमायत जो है वो सारे कर रहे हैं। पाकिस्तान तकरीबन दुनिया के सारे ममालिक के साथ राब्ते में है। सफारती सतह पर महाज के ऊपर देखिए इस वक्त कमज़ोर विकेट के ऊपर खड़ा है इज़राइल। आप जो कुछ उसने फ़लस्तीन में किया है ना, गज़ा में जो कुछ उसने किया है, अब जो मगरब भी है ना, मगरब भी उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि मासूम बच्चों के आप कातिल हो। सही है। मैम, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रशिया और चाइना का इस जंग में किरदार भी बात करेंगे कि बैकडोर पे जो रशिया और चाइना है वो मिलकर इसके लिए क्या पॉलिसी बना रहे हैं इस जंग को रोकने के लिए मुमकिन तौर पर। और इसके अलावा जो यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा का कल मुलाकात होने जा रही है ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ, इराक़ची के साथ, वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।